बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद। 11वां दर्स है आज और 11वें पारे के कुछ मज़ामीन हम इंशाअल्लाह आज बयान करेंगे। 11वें पारे का जो पहला पाव है ये सूरह तौबा है। सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद और इसके मुताल्लिक जो अहकामात हैं वो ज़िक्र किए। यहाँ पर ग़ज़वा तबूक का किस्सा बयान किया। ग़ज़वा तबूक वो ग़ज़वा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ग़ज़वात में से। क्या आपको पता चला कि जो शाम का बादशाह है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो आक़ा अलैहिस्सलाम ख़ुद उसके मुकाबले के लिए तशरीफ़ ले गए। सहाबा किराम की एक बड़ी तादाद आपके साथ थी। चूँकि ये मुश्किल सफ़र था, सख्त गर्मी थी, खजूरों के पकने का बिल्कुल मौका था, तो आक़ा अलैहिस्सलाम ने बहुत वाज़ेह ऐलान फरमाया कि लोगों, रूम के बादशाह के ख़िलाफ़ हमला करने के लिए जाना है, उसके लिए तैयारी कर लो। ये वो ग़ज़वा है कि जिसके अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घर का सारा माल लाकर पेश फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आधा माल लाकर पेश किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 घोड़े और 100 ऊँट और बहुत ज़्यादा माल लाकर आपकी खिदमत में पेश फरमाया, जिस पर आपने फरमाया कि मा ज़र्रा उस्मान माज़ा अमिल बाद ज़ालिकल यौम, कि आज के बाद उस्मान को उसका कोई अमल नुकसान नहीं दे सकता। कुछ लोग इस ग़ज़वे में हाज़िर नहीं हो सके थे, जिनमें 3 मुख़लिस सहाबा थे। उनका किस्सा यहाँ पर बयान फरमाया। हज़रत मुरारा बिन रबी, हज़रत काब इब्न मालिक और हिलाल बिन उमैया, ये मुख़लिस सहाबा जानिसार सहाबा में थे। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तकरीबन तमाम ग़ज़वात में शरीक रहा सिवाय बदर के, क्योंकि बदर में आक़ा अलैहिस्सलाम अचानक तशरीफ़ ले गए थे तो मैं उसमें नहीं जा सका। उससे भी शुरू से मैं जो मदीना मुनव्वरा के अंसार ने आक़ा अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत फरमाई थी, बैत उक़बा, जो मदीना मुनव्वरा आपकी तशरीफ़ आवरी का ज़ाहिरी सबब बनी थी, तो मैं उसमें भी मौजूद था। तो फरमाते हैं कि इस ग़ज़वे में मैंने सवारियाँ भी तैयार की और मेरा इरादा ये हुआ कि मैं कल निकल जाऊँगा, परसों निकल जाऊँगा। 1-2 दिन करते मैं मुझे देर हो गई। आक़ा अलैहिस्सलाम तबूक तशरीफ़ ले गए और आपने पूछा कि काब बिन मालिक किधर है, वहाँ जाकर। तो मैं फरमाते हैं कि जब मदीना मुनव्वरा में बाहर निकलता तो मुझे सिर्फ मुनाफिक लोग नज़र आते या माजूर लोग, तो मुझे बड़ी परेशानी होती। आक़ा अलैहिस्सलाम तबूक में तशरीफ़ ले गए। कुछ दिन वहाँ ठहरने के बाद आप वापस तशरीफ़ लाए, तो आप सबसे पहले मस्जिद तशरीफ़ लाते थे। अब कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जो जिहाद में शरीक ना हुए, तो वो आकर उज़र बयान करते। कोई कहता मैं बीमार था, कोई कहता मेरा फ़लाँ मसला था। आप फरमाते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। तो मैंने दोस्तों से मशवरा किया तो मुझे भी कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि तुम भी जाओ, कोई उज़र बयान कर दो। मैं आक़ा अलैहिस्सलाम के सामने बैठा तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके सामने झूठ बोलूं तो आप मुझसे राज़ी हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है आप मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ होंगे। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो आप वक्ती तौर पर मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन उम्मीद है अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता पैदा करेगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कोई उज़र नहीं था, मैं बिल्कुल तैयार था, बस अपनी सुस्ती की वजह से मैं रह गया। तो आपने फरमाया कि अम्मा हाज़ा फ़क़द सदका, इस बंदे ने सच बोला। चुनाचे 3 मेरे साथ 2 और साथी भी थे, हज़रत मुरारा बिन रबी और हज़रत हिलाल बिन उमैया, ये दोनों बदरी सहाबी हैं। तो इनके बारे में भी आक़ा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि इनका मामला पीछे कर दो। चुनाचे आक़ा अलैहिस्सलाम ने
ہم تینوں سے بات چیت کرنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ تو یہ 40 دن تک تقریباً ان کے خلاف یہ تنبیہ ان کو فرمائی گئی۔ 40 دن بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اسی وجہ سے اس توبہ کو یہاں پر سورہ توبہ میں ذکر کیا، اور اسی لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کے فضائل کو بھی ذکر کیا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے مہاجر صحابہ جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، والانصار اور انصاری صحابہ، والذین اتبعوہم باحسان اور جو لوگ ان کی اتباع کریں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو قرآن نے انسانوں کو 3 قسم میں تقسیم کیا ہے، ایک مہاجرین، ایک انصار، اور ایک وہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں مہاجرین اور انصار کی۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کرنی پڑی۔ اسی لیے ایک شخص نے ایک بزرگ کے سامنے صحابہ کرام پر کچھ اعتراض کیا، تو انہوں نے پوچھا آپ مہاجرین میں سے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ کہا انصار میں سے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تیسری جماعت میں ہو جاؤ جو ان کی اتباع کرتی ہے۔ اور دوسری جگہ میں قرآن نے کہا کہ جو اپنے دلوں کو ان کے بارے میں بالکل صاف رکھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ وہ اللہ سے راضی، اللہ نے ان کی جنتیں تیار کی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنی چاہیے انسان کو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد زرار تھا، اور وہ مسجد ظاہری طور پر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ تشریف لائیں اور یہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پر آؤں گا۔ راستے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیتیں اتری اور اللہ نے بتا دیا کہ انہوں نے مسجد زرار بنائی ہے، کفر کی وجہ سے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور آپ نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا۔ اس کے برخلاف مسجد قباء تھی، قرآن نے اس کی تعریف کی، فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی، ایک مسجد ایسی بھی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے پر رکھی گئی ہے، اللہ کی رضا پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد قباء تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ مسجد قباء کے بڑے فضائل حدیث میں آئے ہیں کہ جو شخص مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے قتال کا حکم دیا، فرمایا مومن ان کا جان اور مال اللہ نے خرید لیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، قتل ہوں گے، اور یہ اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ تیار کیا ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کی صفات ذکر کی اللہ رب العزت نے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ یہ مومنین کی صفات ہیں کہ توبہ کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، برے باتوں سے روکنا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو شرک کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو انسان کا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست فوت ہو جائے اور وہ ایمان کی حالت میں نہ ہو، خدا نخواستہ کفر میں دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ سورت کی جو آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون وظائف میں سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حسبی اللہ لا الہ الا هو
علیہ توکلت و رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھ لیتا ہے صبح اور شام، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی یہ زبردست وظیفہ ہے، انسان 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و رب العرش العظیم پڑھ لے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے وہ سورہ یونس ہے جو دوسرے پاؤ سے شروع ہو رہی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، رات دن کا نظام بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، سب چیزیں اللہ نے بنائی۔ جب اللہ نے بنائی ہیں تو عبادت کے قابل بھی اللہ کی ذات ہے، اسی کو رب بنایا جائے اور اسی کی بات مانی جائے۔ انسان کی طبیعت کا بیان فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان ہمیں پکارتا ہے، اور پھر لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حال میں جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ بات قرآن پاک میں کئی جگہ پر بیان ہوئی ہے کہ انسان تکلیفوں اور پریشانیوں میں اللہ کو پکارتا ہے، جب اللہ اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف پریشانی آئے تو انسان اللہ کو یاد کرے، جب وہ دور ہو جائے، انسان اچھے حالات میں ہو تب بھی انسان کو اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں تو جب وہ اچھے حالات میں ہوتا ہے اسے کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، جب اسے پھر پریشانی آئیں گی تو اس وقت اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مصیبتوں کے وقت قبول ہوں تو جب ہم مصیبتوں میں نہ ہوں، اچھے حالات ہوں، ہمارے عافیت کی زندگی گزار رہے ہوں، اس وقت ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب جب پریشانیاں اور مصیبتیں خدا نخواستہ آئیں گی تو ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس قرآن کو تبدیل کر کے لے آئیں اور اب اس میں کوئی اور قرآن لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے کفر و شرک کی تاریخ کو بیان کیا، فرمایا کہ تمام لوگ ایک مذہب پر تھے، ایک دین پر تھے، کوئی ان میں مشرک نہیں تھا۔ بعد میں لوگوں کا اختلاف ہوا اور انہوں نے کفر و شرک اختیار کیا۔ تو شروع میں سارے لوگ صحیح مذہب پر تھے، بعد میں لوگوں نے شرک کیا، تو شرک کی تاریخ بعد کی ہے، اسلام کی تاریخ، توحید کی تاریخ وہ پرانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تمہیں سمندر کے اندر چلاتا ہے اور تم کشتیوں کے اندر ہوتے ہو اور اچانک کوئی موج آ جاتی ہے، انسان جب بھنور میں پھنس جاتا ہے اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم اللہ کو پکارتے ہو۔ مشرکین مکہ کی یہ صفت تھی کہ وہ جب پھنس جاتے اور بتوں کو پکارتے اور کوئی نجات کی صورت نہ ہوتی تو پھر کہتے اب اللہ کو پکارو۔ یہی ایک واقعہ ہے جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا سبب بنا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ مکہ مکرمہ سے چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بندوں کے قتل کا حکم دیا تھا ان میں حضرت اکرمہ بھی تھے کہ جن کے بارے میں معافی نہیں تھی۔ اب یہ چلے گئے، فرماتے ہیں کہ میں کشتی جدہ میں چلا گیا اور کشتی میں سوار ہوا، میں نے کہا میں حبشہ کی طرف جاتا ہوں۔ راستے میں کشتی ایک بھنور کے اندر پھنس گئی تو لوگوں نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا، لات منات اور عزا۔ اب کشتی نہیں نکل رہی، اب لوگوں نے کہا بھئی اب لات منات کو نہ پکارو، اب اللہ کو پکارو، اب اس بھنور سے اللہ ہی نکالیں گے، اب بتوں کے بس کا کام نہیں۔ تو کہا کہ میں نے بھی پکارا، سب نے پکارا، میں نے دل سے عہد کیا کہ اب اگر مجھے اللہ اس سے نجات دے تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو بت یہاں ہماری مدد نہیں کر سکتے اللہ کرتے ہیں تو باقی جگہوں پر بھی ہماری مدد اللہ ہی کرے۔ چنانچہ میں واپس آیا اور ادھر سے ان کی بیوی جو تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی نامہ لے کر پہنچ گئیں اور واپس آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے باپ کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ جو مردوں نے جو کچھ کیا اس تک وہ پہنچ چکے ہیں، اس سے سوائے زندوں کو تکلیف دینے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ نے ان کا استقبال فرمایا اور فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، وہ مہاجر جو سوار ہو کر آیا اس کے لیے مرحبا، خوش آمدید، اور آپ نے ان کو گلے سے لگایا
اور ان کا اسلام آپ نے قبول فرمایا۔ اسلام کے جو بڑے بڑے جرنیل صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بعد میں بڑی فتوحات کی ہیں، ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو اس لیے انسان جب پریشانی میں ہو تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، تو جب انسان کی پریشانیاں دور ہو جائیں تب بھی اسے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر دنیاوی زندگی کی ایک مثال دی، فرمایا کہ آسمان سے بارش آتی ہے اور زمین سے سبزہ اگتا ہے تو کھیت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، فصلیں بالکل تیار ہو جاتی ہیں، ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ انسان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اب میں یہ ساری فصل حاصل کر لوں گا، اچانک کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی آگ کا بگولا آتا ہے، کوئی اور چیز آتی ہے جس سے وہ ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، ظاہری زیب و زینت، اس کی رونق خوبصورتی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے اندر ہم نے رہنا ہے، اچانک اللہ کا حکم آئے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ یہ بات قرآن نے بار بار بیان فرمائی۔ فرمایا کہ قیامت والے دن جب سب انسان اللہ کے سامنے جمع ہوں گے تو اب اس وقت اللہ رب العزت انسانوں کو بھی جمع کریں گے اور جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کو بھی اللہ سامنے کھڑا کریں گے۔ اب شریک انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ لوگ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے۔ لہٰذا دنیا میں جن جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر لوگ اللہ کے پیغمبروں کی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی انکار کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو رب بناؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، یا اللہ میں نے تو صرف وہ بات کی تھی جو آپ نے مجھے کہی تھی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یا اللہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ صرف رب کی عبادت کرو۔ میں جب دنیا سے آ گیا اب انہوں نے اس کے بعد کفر و شرک شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں رزق آسمان سے اور زمین سے کون دیتا ہے؟ تمہیں کان اور آنکھیں کس نے دی؟ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ کہ انسان سے جو ہے وہ زندہ سے مردہ نکلتا ہے اور مردہ سے زندہ، یہ کون ہوتا ہے؟ انڈا ایک بے جان چیز ہے، اس سے زندہ مرغی نکلتی ہے، یا اسی طرح زندہ وہ ہوتا ہے پرندہ ہوتا ہے، اس سے بے جان انڈا نکلتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اور مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ زمین و آسمان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ سارے کام ایسے ہیں جو سب لوگ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو کہا جب اللہ کر رہے ہیں تو عبادت کے قابل بھی صرف وہی ذات ہے۔ قرآن پاک نے ایک چیلنج دیا ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ قرآن پاک اپنے پاس سے گھڑ لیا۔ قرآن نے کہا ام یقولون افترا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے معاذ اللہ اپنے پاس سے قرآن بنایا۔ قل فأتوا بسورۃ مثلی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک سورت قرآن جیسی لے آئیں۔ بسورۃ، ایک سورت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک صورت ہے جو 3 آیات کی ہے اور قرآن کا 1400 سال سے آج تک اور قیامت تک کے لیے پوری دنیا انسانیت کو چیلنج ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے وہ 3 آیتیں اس قرآن کی بنا کر لے آئے۔ سورہ کوثر جتنی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آئے جو عربی کے ماہرین ہیں ان کے سامنے رکھی جائے اور وہ کہیں کہ یہ بالکل فصاحت بلاغت کے اعتبار سے قرآن کے مقابلے کی۔ بہت لوگوں نے کوششیں کی اس پر، لیکن کوئی قرآن کے مقابلے کی ایک آیت اور ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکا۔ یہ آقا علیہ السلام کا وہ چیلنج ہے جو قرآن کا وہ چیلنج ہے اور آقا علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے قائم رہے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب سب لوگ جمع ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو لوگ یہ گمان کریں گے کہ ہم دنیا میں الا ساعۃ من النہار، دن کا کچھ حصہ رہے۔ ہمیں ہماری ساری زندگی ایسے محسوس ہوگی جیسے یہ بالکل کچھ حصہ ہے۔ تو اس لیے انسان کی بڑی ہی انسان کی ناسمجھی ہے اور اس کی بہت بڑی کمعقلی ہے کہ وہ اتنی بڑی زندگی جو آخرت کی آنے والی ہے اس کے مقابلے میں ایک دن یا آدھا دن کی زندگی جو گزر جائے گی وہ اس کو ترجیح دے آخرت۔ قرآن نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے
عارضی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے. قیامت والے دن ہمیں ایسے محسوس ہوگا کہ لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا دن کا بعض حصہ دنیا میں ٹھہرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. یہ بات قرآن نے کئی جگہ بیان کی ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات. انسان کو مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، عبادت صرف اللہ سے کرنی چاہیے، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، رکوع سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے. لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے دوست ہیں. ان پر قیامت والے دن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ڈر ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے. تو جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، دنیا میں انہوں نے اللہ کو راضی کیا، ان کو قیامت والے دن نہ ڈر ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. ڈر انسان کو ہوتا ہے اپنے مستقبل پر کہ آئندہ آنے والے حالات میں کچھ خطرات محسوس ہوتے ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے. تو فرمایا ان کو آئندہ اپنے مستقبل کا کوئی ڈر نہیں. غم انسان کو گزشتہ پر ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو چیزیں چھن گئی ہیں، جو ختم ہو گئی ہیں، ان پر انسان کو پریشانی ہوتی ہے. تو انہیں اپنے مستقبل کا کوئی ڈر نہیں ہوگا اللہ کے نیک بندوں کو، اور نہ اپنے ماضی پر انہیں کوئی غم پریشانی ہوگی. وہ ہمیشہ خوشی کی زندگی گزاریں گے وہاں پر. سورہ یونس کے آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو اگلے پارے کے اندر تفصیل سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا جو پہلے گزر چکا ہے. آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ یونس ہے. سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نینوا نامی شہر کی طرف بھیجا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو آپ دین کی دعوت دے رہے تھے. ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر عذاب آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل گئے، اور راستے میں ایک دریا آیا، وہاں سے کشتی پر سوار ہوئے، اور کشتی آگے بھنور میں پھنس گئی. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہاں کوئی شخص ایسا ہے جو غلام ہے جو بھاگ کر آیا. تو یونس علیہ السلام نے اپنا نام لیا، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ تو نیک بندے معلوم ہوتے ہیں. قرآن اندازی کی گئی ہے، یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا نام نکل آیا، تو ان کو دریا میں ڈال دیا گیا. تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ ایک تفصیلی واقعہ وہ آگے 17ویں پارے کے اندر آئے گا. یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، انہوں نے بتایا کہ عذاب آئے گا. تو چنانچہ وہ باہر نکلے، عذاب کے آثار آ گئے، توبہ طائب ہوئے، تو اللہ نے عذاب ان سے ہٹا دیا. قرآن کہتا ہے کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس، کوئی ایسی قوم نہ تھی جس پر عذاب آیا ہو اور عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے ہوں، ان کو ایمان نے نفع دیا ہو، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ عذاب کے آثار جو ہی شروع ہوئے انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا. تو عام طور پر جب قوموں پر عذاب آتے ہیں، عذاب شروع ہو جاتا ہے پھر اٹھتا نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ عذاب کے آثار شروع ہوئے، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کی، معافی مانگی، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله، اگر اللہ آپ کو کوئی مصیبت پہنچائے تو فلا کاشف له، اسے کوئی کھول نہیں سکتا، الا هو، سوائے اللہ کے، وان یردک بخیر، اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، فلا راد لفضله، اس کے فضل کو کوئی واپس نہیں کر سکتا. تو اللہ کی تکلیف آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف کھولنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، خیر آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر خیر انسان سے ہٹتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. آقا علیہ السلام نے اس بات کو احادیث میں بھی بیان کیا ہے کہ انسان پر جتنے بھی اچھے حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جتنی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی انسان پر اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اس لیے انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. آخری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، جو آدمی ہدایت کو قبول کرے گا اس کا فائدہ اسے ملے گا، جو گمراہ ہوگا
اس کا نقصان اسے خود ملے گا۔ تو ہم جتنے اچھے اعمال اگر دنیا میں کوئی کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی انسانوں کو خود ہی ملے گا، ہمیں خود ملے گا، اور جو خدا نخواستہ کوئی گناہ ہوگا اس کا نقصان بھی انسان کو خود ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ظاہری طور پر گناہ میں انسان کوئی نفع بھی حاصل کر لے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ دعائیں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔